प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में तमाम अज़ीज़ बहन भाइयों को सलाम। खुदा का शुक्र हो उसके फ़ज़ल और रहम के लिए जो खुदा ने मुझ पर और आप पर किया है। यकीनन खुदा मेरे अज़ीज़ों मुझे और आपको प्यार करता है और उसकी मोहब्बत उसने यूँ ज़ाहिर की है कि उसने अपना इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर कुर्बान किया ताकि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम बच जाएं, हम छुड़ाए जाएं, हमें रिहाई मिली। खुदा का शुक्र इस बड़े फ़ज़ल के लिए। मेरे जो सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है और सच्चाई ही मुझे और आपको आज़ाद करती है और खुदा का कलाम ही वो सच्चाई है जो हमें जाननी चाहिए। उसके वसीला से हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है। शैतान मेरे अज़ीज़ों हमारी रूहों का दुश्मन है। उसकी ये ख्वाहिश है कि वो मुझे और आपको तबाह करे। वो वैसे हमें तबाह नहीं कर सकता क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ाया हुआ है। वो फंदे लगाता है और फिर उन फंदों में चारे लगाता है और फिर हमें फंसाता है। जब हम उसकी बात को मान लेते हैं, उसकी बातों पर अमल कर लेते हैं और फिर हम फंस जाते हैं। जिस तरह शिकारी जो है जब वो शिकार करता है तो शिकारी जो है वो फंदे को जो है उसके ऊपर एक चारा लगाता है ताकि शिकार करने के बाद उस शिकार को जो उसने किया उसको खाए और उसको जो है इस्तेमाल करे। इसी तरह इब्लीस भी ऐसा ही करता है। अगर आप गौर करें थोड़ी देर के लिए तो फंदे के लिए दो बड़े ख़ास असूल हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। कामयाब फंदा जो लगाया जाता है वो किस तरह लगाया जाता है। पहला जो कामयाब फंदे का असूल है वो ये है कि फंदा पोशीदा होना चाहिए, वो नज़र ना आए, क्योंकि आँखों देखे कोई जहर नहीं खाता है। फंदे को छुपा के लगाया जाना पड़ता है। और फिर दूसरा असूल है फंदे के साथ चारा लगाया जाता है। आप कभी अमूमन देखते हैं जब मछली पकड़ने वाला कुंडी फेंकता है पानी में तो वो पहले उसके ऊपर केचुआ लगाता है, उस कुंडी के ऊपर, उस फंदे के ऊपर केचुआ लगाता है। अब जो मछली है उसको वो फंदा नज़र नहीं आता जिसको खाकर उसने फंस जाना, बल्कि उस मछली को जो है वो केचुआ नज़र आता है। और जब वो केचुआ खाती है तो फंदा भी उसके गले में लग जाता है और फिर वो पकड़ी जाती है और फिर शिकारी उसे पकड़ता, पकाता, खाता और मज़े करता है। इसी तरह इब्लीस भी मेरे अज़ीज़ों जो हमारी रूहों का दुश्मन है वो भी फंदे लगाता है और फंदे लगाते वक्त वो इन दोनों बातों का ख्याल रखता है। एक तो वो फंदे को पोशीदा रखता है ताकि हमें नज़र ना आए। अगर हमें पता चल जाए कि ये शैतान ने फंदा लगाया हुआ है तो हम जो है उसमें गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पोशीदा फंदा होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। फिर ऊपर चारा लगाता है। वो चारा नौजवान के लिए एक लड़की हो सकता है, वो चारा एक नौजवान लड़की के लिए एक लड़का हो सकता है, वो चारा हमें नापाक बनाने के लिए जो इंटरनेट की मूवीज़ हो सकती है, वो चारा जो पैसा हो सकता है। जैसे यूसुफ के लिए उसने फंदा जब लगाया तो उस फंदे में फंसाने के लिए उसने 44 की बीवी का इस्तेमाल किया, लेकिन वो उस फंदे में से निकल गया। और इसी तरह मुझे और आपको फंसाने के लिए भी इब्लीस फंदों का इस्तेमाल करता है और फिर फंदे को छुपा कर लगाता है, उसके ऊपर चारा लगाता है ताकि हम चारे खाने के चक्कर में उसमें फंस जाएं। तो शैतान के फंदे जो हैं वो छुपे हुए होते हैं। वो उन फंदों को लगाने के लिए उन पर चारा भी लगाता है और फिर शैतान सामने आकर कभी भी वार नहीं करता बल्कि छुप कर वार करता है। उनके पीछे वो छुपा हुआ होता है, चालाकी से काम करता है। वो बड़ा मकार है और धोखा देकर खुश होता है। वो अपने काम में बड़ा हुनर और होशियारी रखता है। वो अपने आप को नूरानी फरिश्ते के रूप में भी जाहिर कर सकता है, इसलिए हमें बड़ा मोहतात रहना है। मैं और आप वैसे उसे नहीं पहचान सकते। हम उसके हीलों से उस तरह वाकिफ़ होंगे जब हम कलाम को पढ़ेंगे, कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ होंगे। फिर हमें समझ आएगा कि किस तरह वो फंदे लगाता है और किस तरह लोगों को फंसाता है और किस तरह लोगों को जो है वो फिर उसके बाद तबाह करता है। वो रूहों का दुश्मन है, वो हमें मारना चाहता है और हमें तबाह करना चाहता है। अगर खुदा के कलाम को नहीं जानते तो वो आसानी से हमें फंदों में फंसा लेता है। शैतान का सबसे पुरफरेब जो चारा है, फंदे का चारा, वो दिल शिकनी है। दिल शिकनी, दिल टूट जाना। दिल शिकनी बजाते खुद जानलेवा नहीं है कि एकदम दिल टूटा उसी दम हार्ट अटैक आया, मर गए।
دل شکنی مجھے اور آپ کو نفرت میں ڈال دیتی ہے، حملے کرنے والی اسپرٹ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، پھر تفرقہ آ جاتا ہے، جدائیاں آ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ابلیس ہماری زندگی میں دل شکنی کو کریٹ کرتا ہے، اور وہ پھندا ہے اس کا۔ اس لیے ہم نے اسے سمجھنا ہے میرے عزیزو، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، ہمیں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ دل شکنی ہے، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں لوگ، وہ لوگ دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، چرچ تباہ ہو جاتے ہیں، گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، سوسائٹیز میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بڑا محتاط رہیں، کہیں میں یہ شیطان کا پھندے کا چارہ تو نہیں ہے، یہ پر فریب جو چارہ ہے دل شکنے، کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، کہیں یہ مجھے تباہ کرنے کے لیے، جدائیاں ڈالنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم الیشا ہیں اور ایلیا کے پیچھے جا رہے ہیں تو جب واپس لوٹیں گے تو ہم اس پر جو مسا تھا اس کا دونا لے کر لوٹیں گے، اور اگر ہم جہازی ہیں اور نعمان کوڑی کے پیچھے جا رہے ہیں تو پھر واپسی پر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نعمان کوڑی کا کوڑ لے کے آنا پڑے گا۔ بڑا محتاط رہیں، آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ واپس جب آپ لوٹیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ اس کی زندگی کا اپنے اندر لے کر آئیں گے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں جو دل شکنی کا شکار ہیں، آپ کے اندر یہ بدروح خطرناک طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گی، اور بگاڑ اور جدائی اور نفرت جو ہے وہ کریٹ کرے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو لوکا 17 باب اور اس کی پہلی آیت میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگے۔ ٹھوکریں لگیں گی، اور دل شکنی کا سب سے بڑا سبب جو ہے ٹھوکر لگنا ہے۔ ٹھوکر لگتی ہے ہمیں لوگ دکھ پہنچاتے ہیں، ٹھوکریں لگیں گی، خداوند یسوع مسیح نے کہا۔ اور پھر جو ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، تو دل شکنی کا باعث بنتے ہیں، ہمارا دل جو توڑتے ہیں، وہ زیادہ تر ہمارے قریبی ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ شخص نہیں ہوتا جس کو ہم ملتے نہیں، جس کو ہم جانتے نہیں، یہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جس کے ساتھ ہم چرچ میں عبادت کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اپنے کام کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے عموماً دل شکنی جو ہے وہ ہوتی ہے، قریبی ساتھیوں کی وجہ سے، ہمارے جو ہم سفر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ دل شکنی ہوتی ہے۔ جب زبور 55 اس کی 12ویں 13ویں 14ویں آیت پڑھتے تو وہاں پر داؤد نوحہ کرتا ہے، خداوند کے حضور وہ کہتا ہے، جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، بلکہ وہ تو ہی تھا میرا ہم سفر۔ یہ ہمارا ہم سفر ہوتا ہے جو ہمارا دل توڑتا ہے، جو ہمیں دل شکنی کا شکار بنا دیتا ہے۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، ہمیں بڑے ہوشیار ہو کر ابلیس کے ہیلے بہانوں کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں شکار کر رہا ہے۔ یہ دل شکنی ابلیس کا پر فریب چارہ ہے، وہ اس میں ڈال کر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ توڑ رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، نفرت کا شکار بنا رہا ہے، جدائیاں پیدا کر رہا ہے، چرچ سے الگ کر رہا ہے، دعائیہ گروپ سے الگ کر رہا ہے، ہمارے گھرانے سے ہمیں الگ کر رہا ہے۔ دل شکنی کا شکار ہو کر لوگوں نے اپنے والدین کو چھوڑا، والدین نے بچوں کو چھوڑا، چرچ کو چھوڑ دیا، لوگوں نے پاسٹر صاحب کو چھوڑ دیا، دعا کرنا چھوڑ دی، دل شکنی کا شکار ہو کر کڑواہٹ کا شکار ہو گئی۔ یہ پھندا ہے، ہمیں اس پھندے میں سے نکلنا ہے، ہمیں اس پھندے میں سے نکلنا ہے۔ وہ جو جھگڑے اور مخالفت کرتے ہیں وہ شیطان کی مرضی کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسیر نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسیری میں ہے، ابلیس نے ان کو قید کیا ہوا ہے۔ آئیں نکالے دوسرا تموتیس 2 باب اور اس کی ہم 24ویں 25ویں اور 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ لکھا، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے
تادیب کرے، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ جو جھگڑوں میں، مخالفتوں میں، تفرقے میں، نفرت میں، دل شکنی کی وجہ سے پڑ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اب وہ خدا کی مرضی کے اسیر نہیں ہوتے بلکہ وہ ابلیس کے اسیر ہوتے ہیں، اور اس کی اسیری میں آ کر، کیونکہ اس نے انہیں پکڑا ہوتا ہے، وہ ان کی اسیری میں آ کر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئیں میرے عزیز و مصرف بیٹے کی طرح ہوش میں آئیں، اپنی اصل حالت کو پہچانیں، ان چھیتڑوں کو دیکھیں، ہم آئیں اس اسیری میں سے نکلیں جو ابلیس نے ہماری زندگیوں میں پیدا کی ہوئی ہے دل شکنی کی وجہ سے، اور دل شکنی کو چھوڑ کر خدا کو اپنا آپ پیش کریں۔ جو کوئی شخص دھوکے میں آ جاتا ہے نا، چاہے غلط بھی ہو، وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے جو ہے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ دو طرح کے گروہ ہیں جو دل شکنی کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ وہ جن کے ساتھ ناروا سلوک ہوا، جن کے ساتھ غلط رویہ جو ہے رکھا گیا۔ پہلا گروہ وہ ہے جو دل شکنی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا گیا غلط۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط کیا گیا، اور جس کی وجہ سے میرے عزیزو وہ لوگ جو ہیں وہ خدا سے بھی دور، چرچ سے بھی دور، اپنی برکت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ابلیس کی مرضی کے اسیر ہو جاتے ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں۔ اب جو قیدی ہے وہ تو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہی چلے گا، جیسے ابلیس چاہے گا پھر وہ انہیں استعمال کرے گا۔ اس لیے ہم نے خدا کے کلام پر عمل کر کے یسوع مسیح کے کلام کے اسیر ہونا ہے، نہ کہ ابلیس کی مرضی کے اسیر ہونا ہے۔ ہم نے اس میں سے بچنا ہے۔ آئیں اپنی اصل حالت کو آج دیکھیں اور ہم اس دل شکنی کے پھندے میں سے نکلیں۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے تو ہم خدا کے سپرد کریں۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس سے بھی برا اور غلط سلوک کیا گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو انصاف کرنے والے کے حوالے کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے انصاف کرنا نہ چاہا بلکہ انصاف کرنے والے کے حوالے کیا، اور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ اور جس نام پر ہر ایک گھٹنا جھکنا ہے، آئیں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، دل شکنی کو چھوڑیں۔ جنہوں نے آپ کے خلاف کچھ بھی کیا ان کو معاف کریں۔ معاف نہ کر کر آپ جو ہیں وہ اس کڑواہٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ میں نے اس یوٹیوب چینل پر جس پہ یہ آپ مثلاً سن رہے ہیں، میں نے معافی کے بارے میں، نامعافی کے بارے میں بھی ایک پیغام دیا ہوا ہے، آپ ضرور اس کو سنیں اور آپ برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو آئیں ہم اس کڑواہٹ کو ختم کریں، جنہوں نے ہمارا دل توڑا انہیں معاف کریں اور یسوع مسیح کے انہیں سپرد کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔